में बाहरी नुकसान, दूसरी तरफ घर के अंदर रिश्तों की उलझने और ऊपर से ऐसे लोग जो इसके मजबूरियों का फायदा उठाना चाहते थे। मगर इन सब के दरमियान एक हकीकत रोज बरोज वाज़ह हो रही थी कि इंसान की असल पहचान इसके किरदार और असूल होते हैं, ना कि इसकी दौलत या वक्ती कामयाबियां। दोस्तों, जीनिया आज भी इसी गलत फहमी में मुब्तला थी कि मोहब्बत सिर्फ दाऊदो जिद और जज्बाती बातों से असल की नहीं जा सकती है। वो बार बार शेहराम को ये यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी कि वो इससे बेपनाह मोहब्बत करती है। इसने अपने कीमती हार भी बेच दिए था और 4 करोड़ रुपए लेकर शेहराम के सामने आ खड़ी हुई। इसकी सोच ये थी कि शायद ये कुर्बानी देखकर शेहराम का दिल पिघल जाएगा, लेकिन शेहराम अब वो शख्स नहीं रहा था जो सिर्फ खूबसूरत बातों और जज्बाती जाल में आ जाए। इसने जीनिया को साफ अल्फाज में बता दिया कि मोहब्बत पैसों से नहीं खरीदी जा सकती और ना ही किसी को इसकी असूलों से हटाया जा सकता है। शेहराम ने इसे याद दिलाया कि असल मसला पैसा नहीं बल्कि किरदार है। इसने कहा कि फरियाल में वो खूबियां नहीं हैं जो एक इंसान को काबिल इज्जत बनाती है, जबकि जीनिया ने हमेशा अपनी ख्वाहिशात को दूसरों पर मुसल्तत करने की कोशिश की। ये सुनकर जीनिया के दिल में आग लग गई। वो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि इस शख्स के लिए वो सब कुछ छोड़ने का दावा कर सकती है। वो अब इसके बजाय फरियाल की तारीफ कर रहा है। दूसरी तरफ दानिश के दिल में भी इंतकाम की आग बढ़ रही थी। जीनिया कभी इसकी बीवी थी, लेकिन इसने दानिश को छोड़कर शेहराम को चुन लिया था। यही जख्म दानिश के दिल में नासवर बन चुका था। जब इसे मालूम हुआ कि शेहराम शदीद माली मुश्किलात का शिकार है, तो इसने एक नहायत घटिया शर्त रख दी। इसने कहा कि अगर शेहराम जीनिया को ताल्लुक दे दे तो वो इसे माली मदद फराहम कर सकता है। दानिश को लगता था कि पैसे की ताकत के सामने हर इंसान झुक जाता है, लेकिन वो शेहराम के किरदार को नहीं जानता था। शेहराम ने बगैर एक लम्हा ज़ही के इस पेशकश को ठुकरा दिया। इसने कहा कि वो अपने फायदे के लिए किसी औरत को हथियार नहीं बना सकता, चाहे जीनिया से इसके ताल्लुकात कितने ही खराब क्यों ना हो, लेकिन वो किसी की ज़ाती जिंदगी को अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा। ये वो लम्हा था जिसने साबित कर दिया कि मुश्किल हालात में भी शेहराम अपने असूलों पर कायम है। दोस्तों, इधर जीनिया के चालें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसने वही हार बेचकर 4 करोड़ रुपए हासिल किए थे, लेकिन जल्द ही एक ऐसा तूफान आया जिसका इससे तसव्वुर भी नहीं किया था। दानिश ने इस पर हार चोरी करने का इल्जाम लगा दिया। पुलिस घर पहुंच गई और जीनिया को गिरफ्तार कर लिए। घर की सब इफ्तार हैरान हो परेशान थे। कुछ लोगों को लगा कि ये जीनिया के अमाल का नतीजा है, क्योंकि इसने माजी में भी दूसरों की तकलीफ पहुंचाई थी। लेकिन कुछ लोगों, खास तौर पर फरियाल, इसकी हालत पर इफराद थे। फरियाल का किरदार यहाँ सबसे ज्यादा नमूना नजर आया। वो जानती थी कि जीनिया ने इसके साथ क्या कुछ नहीं किया। इसके घर का सुकून तबाह करने की कोशिश की, इसके इज्जत और रिश्ते को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, मगर इसके बावजूद फरियाल के दिल में नफरत नहीं थी। इसने शेहराम से कहा कि जीनिया ने मदद करनी चाहिए, लेकिन शेहराम का दिल इस वक्त बहुत सख्त था। इसे मालूम हुआ चुका था कि जीनिया ने हार के बारे में झूठ बोला था और इसलिए वो इसे मामला
میں کوئی قدم اٹھانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اسی دوران شہرام مشکلات بڑھتی چلی گئی۔ پہلے اس کے کاروبار کو نقصان ہوا، پھر انشورنس کی رقم ملنے میں تاخیر ہونے لگی۔ جب اس نے کچھ رقم اکٹھی کرنے کی کوشش کی تو راستے میں ڈاکو اس سے وہ رقم بھی چھین لے کر گئے۔ وہ ہر طرف سے آزمائشیں اور اس کا راستہ روک رہی تھی، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ فریال ہر مشکل میں اس کے ساتھ کھڑی تھی۔ وہ اسے حوصلہ دیتی، اللہ پر بھروسہ رکھنے کی تلقین کرتی اور اسے یاد دلاتی کہ آزمائشیں ہمیشہ نہیں رہتے۔ گھر میں ایک اور دلچسپ منظر اس وقت پیدا ہوا جب جینیا نے فریال کو نجات دکھانے کی کوشش کی، مگر شہرام نے پہلی بار سب کے سامنے واضح الفاظ میں کہ کوئی بھی فریال سے بدتمیزی نہیں کرے گا۔ اس نے اسے اپنی بیوی قرار دیا اور اس کی عزت کا دفاع کیا۔ یہ سن کر جینیا کے دل پر جیسے بجلی گر گئی، کیونکہ وہ جان چکی تھی کہ شہرام کا دل اب اس سے بہت دور جا چکا ہے۔ دوستوں، مگر جینیا ابھی یہ ہار ماننے والی نہیں تھی۔ وہ مسلسل کوئی نہ کوئی چال چل رہی تھی۔ اسے یقین تھا کہ اگر وہ شہرام کے مالی مشکل حل کر دے تو شاید وہ دوبارہ اس کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اسے یقین تھا کہ اگر وہ شہرام کی مالی مشکل حل کر دے تو شاید وہ دوبارہ اس کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اسی سوچ کے تحت ایک دن وہ دوبارہ شہرام کے کمرے کے دروازے پر پہنچی۔ اس کے ہاتھ میں ایک بیگ تھا۔ شہرام نے حیرت سے اسے دیکھا۔ جینیا نے بیگ کھولا، میز پر رکھا ہوا آہستہ سے کہا، یہ 4 کروڑ روپے ہیں آپ کے لیے۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں ایک نئی کشمکش شروع ہونے والی تھی، جس کا فیصلہ نہ صرف شہرام کی قسمت بدل، جینیا اور فریال کی زندگیوں کا رخ بھی بدل والا تھا۔ جینیا کے الفاظ سن کر کمرے میں چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ میز پر رکھا بیگ اور اس کے اندر موجود 4 کروڑ روپے جیسے ایک بار پر شہرام کے صبر، اصولوں اور فیصلوں کا امتحان لے رہے تھے۔ جینیا کو پورا یقین تھا کہ اس بار شہرام انکار نہیں کرے گا۔ اس کے کاروبار کو شدید نقصان پہنچ چکا تھا، انشورنس کی رقم ابھی تک نہیں ملی تھی اور اوپر سے ڈاکو نے بھی اس سے بڑی رقم چھین لی تھی۔ لیکن شہرام نے بیگ کی طرف دیکھا، پھر جینیا کی طرف اور انتہائی سنجیدگی سے بولا، جینیا، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ میں اپنی مجبوریوں کی قیمت اپنے اصولوں سے ادا نہیں کروں گا۔ یہ سن کر جینیا کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اسے لگا تھا کہ اس کی قربانی سب کچھ بدل دے گی، مگر حقیقت اس کے تصور سے بالکل مختلف تھی۔ شہرام نے مزید کہا، تم آج بھی محبت کو خریدنے کی کوشش کر رہی ہو۔ تمہیں ابھی تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ محبت اعتماد، عزت اور کردار سے بنتی ہے، پیسے سے نہیں۔ یہ الفاظ جینیا کے دل پر تیر کی طرح لگے۔ پہلی بار اس کے احساس ہونے لگا کہ شاید مسئلہ دنیا نہیں بلکہ اس کی اپنی سوچ تھی۔ وہ ہمیشہ اپنے خواہشات کو محبت کا نام دیتی رہی، جبکہ حقیقت میں وہ صرف اپنی ضد پوری کرنا چاہتی تھی۔ ادھر فریال اپنی ساس کے گھر سے واپس آ چکی تھی۔ جب اسے معلوم ہوا کہ جینیا دوبارہ شہرام سے ملنے تھی تو اس نے کوئی ہنگامہ نہیں کیا، کوئی شکایت نہیں کی۔ اس کا اعتماد پہلے کی طرح مضبوط تھا۔ وہ جانتی تھی کہ جو رشتہ سچائی اور احترام پر قائم ہو، اسے کوئی تیسرا شخص نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ کچھ دن بعد ایک اور اہم موڑ آیا۔ پولیس کی تحقیق آگے بڑھ رہی تو کئی حقائق سامنے آنے لگے۔ یہ بھی واضح ہو گیا کہ جینیا کے خلاف لگائے گئے بعض الزامات کے پیچھے دانش کی ذاتی دشمنی اور اعتماد کا جذبہ شامل تھا۔ اگر
اگرچہ جینیا نے زندگی میں بہت غلطیاں کی تھی، لیکن اس کے خلاف ہونے والی زیادتی بھی اپنی جگہ ایک حقیقت تھی۔ جب یہ بات سامنے آئی تو دانش کا اصل چہرہ بھی سب کے سامنے آ گیا۔ لوگوں نے دیکھا کہ وہ اپنی آنے اور بدلنے کی آگ میں اس قدر ادھا ہو چکا تھا کہ اس سے صحیح اور غلط کی تمیز ہی نہ رہی تھی۔ اس نے دوسروں کو تکلیف دے کر سکون حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن نتیجہ یہ نکل کہ خود اسے کی عزت اور اعتماد ختم ہو گیا۔ شہرام نے ایک دن دانش سے صاف الفاظوں میں کہا، جو شخص دوسروں کو آگرانے کے لیے جیتا ہے وہ کبھی خود اونچا نہیں اٹھا سکتا۔ دانش کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وقت گزرتا گیا، انشور رہس کمیٹی کی کارروائی مکمل ہوئی اور شہرام کو اس کا جائز حق مل گیا۔ آہستہ آہستہ اس نے اپنا کاروبار دوبارہ کھڑا کرنا شروع کر دیا۔ اس کے ملازم جن کی فکر ہر وقت کرتا تھا اس کے ساتھ کھڑے رہے۔ سب نے مل کر کمپنی کو دوبارہ کامیابی کی طرف لے کر جانا شروع کر دیا۔ گھر کا ماحول بھی بدلنے لگا۔ جو لوگ پہلے پریشان اور متشدد تھے، اب ان کے درمیان سکون واپس آ رہا تھا۔ شہرام کے والدین خوش تھے کہ ان کا بیٹا مشکل وقت میں بھی اپنے اصولوں پر قائم رہا۔ فریال کی عزت اور مقام پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہو گیا، کیونکہ اس نے ہر آزمائش میں صبر، برداشت اور اچھے اخلاق کے مظاہر کیا تھا۔ اور جینیا کی زندگی کا سب سے بڑا سبق ابھی باقی تھا۔ ایک دن وہ تنہا بیٹھی تھی، اپنی زندگی کے مسئلوں کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اسے یاد آیا کہ اس نے کتنے لوگوں کو تکلیف پہنچائی، کتنے جھوٹ بولے، کتنی ظالمیں کی اور کتنی بار دوسروں کی خوشیاں چھیننے کی کوشش کی۔ وہ ہمیشہ یہ سمجھتی رہی کہ اگر اسے شہرام مل جائے تو وہ خوش ہو جائے گی، لیکن اب اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ خوشی کسی دوسرے انسان کو حاصل کرنے میں نہیں بلکہ اپنے کردار کو بہترین بنانے میں ہوتی ہے۔ اس دن پہلی بار اس کی آنکھوں میں سچے پچھتاوے کے آنسو نکلے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اب وہ دوسروں کی زندگیوں میں ظاہر کھلنے کی بجائے اپنی زندگی کو سنوار کے خوش کرے گی۔ شاید وہ ماضی کو نہیں بدل سکتی ہے، لیکن مستقبل کو بہترین ضرور بنا سکتی ہے۔ دوسری طرف شہرام اور فریال کا رشتہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو چکا تھا۔ ناظرین، ان دونوں نے مل کر ہر مشکل کا مقابلہ کیا۔ جب دولت ساتھ نہیں تھی تب بھی ساتھ تھے، جب حالات خراب تھے تب بھی ساتھ تھے، اور یہی کسی بھی رشتے کی اصل کامیابی ہوتی ہے۔ شام، شہرام اپنے گھر کے لان میں بیٹھا تھا۔ فریال اس کے پاس آئی اور مسکرا کر بولی، دیکھا، میں کہتی تھی نا کہ اللہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکالے گا۔ تو دوستو، شہرام نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا اور کہا، ہاں، اور مجھے یہ بھی سمجھ آ گیا کہ زندگی میں سب سے بڑی دولت پیسہ نہیں بلکہ وہ لوگ ہوتے ہیں۔ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک ضرور کیجیے گا اور اپنی کمنٹ میں رائے ضرور بتائیے گا۔ کیا جینیا نے صحیح کیا یا فریال نے؟ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ یاد رکھنا سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ویلکم ٹو دی ریویوز۔ ناظرین، شہرام کی زندگی عجیب آزمائشوں کے بنون میں پھنس چکی تھی۔ ایک طرف کاروبار میں باہری نقصان، دوسری طرف گھر کے اندر رشتوں کی الجھنیں، اور اوپر سے ایسے لوگ جو اس کے مجبوریوں کا فائدہ اٹھانا چاہتے تھے۔ مگر ان سب کے درمیان ایک حقیقت روز بروز واضح ہو رہی تھی کہ انسان کی اصل پہچان اس کے کردار اور اصول ہوتے ہیں، نہ کہ اس کی دولت یا وقتی کامیابیاں۔
دوستو، جینیا آج بھی اسی غلط فہمی میں مبتلا تھی کہ محبت صرف داؤد و ضد اور جذباتی باتوں سے حاصل کی نہیں جا سکتی ہے۔ وہ بار بار شہرام کو یہ یقین دلانے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ اس سے بے پناہ محبت کرتی ہے۔ اس نے اپنے قیمتی ہار بھی بیچ دیے تھا اور 4 کروڑ روپے لے کر شہرام کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اس کی سوچ یہ تھی کہ شاید یہ قربانی دیکھ کر شہرام کا دل پگھل جائے گا، لیکن شہرام اب وہ شخص نہیں رہا تھا جو صرف خوبصورت باتوں اور جذباتی جال میں آ جائے۔ اس نے جینیا کو صاف الفاظ میں بتا دیا کہ محبت پیسوں سے نہیں خریدی جا سکتی اور نہ ہی کسی کو اس کی اصولوں سے ہٹایا جا سکتا ہے۔ شہرام نے اسے یاد دلایا کہ اصل مسئلہ پیسہ نہیں بلکہ کردار ہے۔ اس نے کہا کہ فریال میں وہ خوبیاں نہیں ہیں جو ایک انسان کو قابل عزت بناتی ہے، جبکہ جینیا نے ہمیشہ اپنی خواہشات کو دوسروں پر مسلط کرنے کی کوشش کی۔ یہ سن کر جینیا کے دل میں آگ لگ گئی۔ وہ یہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی کہ جس شخص کے لیے وہ سب کچھ چھوڑنے کا دعویٰ کر سکتی ہے، وہ اب اس کی بجائے فریال کی تعریف کر رہا ہے۔ دوسری طرف دانش کے دل میں بھی انتقام کی آگ بڑھ رہی تھی۔ جینیا کبھی اس کی بیوی تھی، لیکن اس نے دانش کو چھوڑ کر شہرام کو چن لیا تھا۔ یہی زخم دانش کے دل میں ناسور بن چکا تھا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ شہرام شدید مالی مشکلات کا شکار ہے تو اس نے ایک نہایت گھٹیا شرط رکھ دی۔ اس نے کہا کہ اگر شہرام جینیا کو تعلق دے دے تو وہ اسے مالی مدد فراہم کر سکتا ہے۔ دانش کو لگتا تھا کہ پیسے کی طاقت کے سامنے ہر انسان جھک جاتا ہے، لیکن وہ شہرام کے کردار کو نہیں جانتا تھا۔ شہرام نے بغیر ایک لمحہ ضائع کیے اس پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ اس نے کہا کہ وہ اپنے فائدے کے لیے کسی عورت کو ہتھیار نہیں بنا سکتا، چاہے جینیا سے اس کی تعلقات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہو، لیکن وہ کسی کی ذاتی زندگی کو اپنے مفاد کے لیے استعمال نہیں کرے گا۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے ثابت کر دیا کہ مشکل حالات میں بھی شہرام اپنے اصولوں پر قائم ہے۔ دوستو، ادھر جینیا کے چالیں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اس نے وہی ہار بیچ کر 4 کروڑ روپے حاصل کیے تھے، لیکن جلد ہی ایک ایسا طوفان آیا جس کا اس سے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ دانش نے اس پر ہار چوری کرنے کا الزام لگا دیا۔ پولیس گھر پہنچ گئی اور جینیا کو گرفتار کر لیے۔ گھر کی سب افراد حیران و پریشان تھے۔ کچھ لوگوں کو لگا کہ یہ جینیا کے اعمال کا نتیجہ ہے، کیونکہ اس نے ماضی میں بھی دوسروں کی تکلیف پہنچائی تھی، لیکن کچھ لوگوں خاص طور پر فریال اس کی حالت پر افراد تھے۔ فریال کا کردار یہاں سب سے زیادہ نمایاں نظر آیا۔ وہ جانتی تھی کہ جینیا نے اس کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا، اس کے گھر کا سکون تباہ کرنے کی کوشش کی، اس کے عزت اور رشتے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، مگر اس کے باوجود فریال کے دل میں نفرت نہیں تھی۔ اس نے شہرام سے کہا کہ جینیا نے مدد کرنی چاہیے، لیکن شہرام کا دل اس وقت بہت زخمی تھا۔ اسے معلوم ہوا چکا تھا کہ جینیا نے ہار کے بارے میں جھوٹ بولا تھا اور اس لیے وہ اسے معاملہ میں کوئی قدم اٹھانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس دوران شہرام مشکلات بڑھتی چلی گئی۔ پہلے اس کے کاروبار کو نقصان ہوا، پھر انشورنس کی رقم ملنے میں تاخیر ہونے لگی۔ جب اس نے کچھ رقم اکٹھی کرنے کی کوشش کی تو راستے میں ڈاکو اس سے وہ رقم بھی چھین لے کر گئے
وہ ہر طرف سے آزمائشیں اور اس کا راستہ روک رہی تھی، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ فریال ہر مشکل میں اس کے ساتھ کھڑی تھی۔ وہ اسے حوصلہ دیتی، اللہ پر بھروسہ رکھنے کی تلقین کرتی اور اسے یاد دلاتی کہ آزمائشیں ہمیشہ نہیں رہتے۔ گھر میں ایک اور دلچسپ منظر اس وقت پیدا ہوا جب جینیا نے فریال کو نجات دکھانے کی کوشش کی، مگر شہرام نے پہلی بار سب کے سامنے واضح الفاظ میں کہ کوئی بھی فریال سے بدتمیزی نہیں کرے گا۔ اس نے اسے اپنی بیوی قرار دیا اور اس کی عزت کا دفاع کیا۔ یہ سن کر جینیا کے دل پر جیسے بجلی گر گئی، کیونکہ وہ جان چکی تھی کہ شہرام کا دل اب اس سے بہت دور جا چکا ہے۔ دوستوں، مگر جینیا ابھی یہ ہار ماننے والی نہیں تھی۔ وہ مسلسل کوئی نہ کوئی چال چل رہی تھی۔ اسے یقین تھا کہ اگر وہ شہرام کے مالی مشکل حل کر دے تو شاید وہ دوبارہ اس کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اسے یقین تھا کہ اگر وہ شہرام کی مالی مشکل حل کر دے تو شاید وہ دوبارہ اس کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اسی سوچ کے تحت ایک دن وہ دوبارہ شہرام کے کمرے کے دروازے پر پہنچی۔ اس کے ہاتھ میں ایک بیگ تھا۔ شہرام نے حیرت سے اسے دیکھا۔ جینیا نے بیگ کھولا، میز پر رکھا ہوا آہستہ سے کہا، یہ 4 کروڑ روپے ہیں آپ کے لیے۔ وہ لمحہ تھا جہاں ایک نئی کشمکش شروع ہونے والی تھی، جس کا فیصلہ نہ صرف شہرام کی قسمت بدل، جینیا اور فریال کی زندگیوں کا رخ بھی بدل والا تھا۔ جینیا کے الفاظ سن کر کمرے میں چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ میز پر رکھا بیگ اور اس کے اندر موجود 4 کروڑ روپے جیسے ایک بار پر شہرام کے صبر، اصولوں اور فیصلوں کا امتحان لے رہے تھے۔ جینیا کو پورا یقین تھا کہ اس بار شہرام انکار نہیں کرے گا۔ اس کے کاروبار کو شدید نقصان پہنچ چکا تھا۔ انشورنس کی رقم ابھی تک نہیں ملی تھی اور اوپر سے ڈاکو نے بھی اس سے بڑی رقم چھین لی تھی۔ لیکن شہرام نے بیگ کی طرف دیکھا، پھر جینیا کی طرف اور انتہائی سنجیدگی سے بولا، جینیا، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ میں اپنی مجبوریوں کی قیمت اپنے اصولوں سے ادا نہیں کروں گا۔ یہ سن کر جینیا کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اسے لگا تھا کہ اس کی قربانی سب کچھ بدل دے گی، مگر حقیقت اس کے تصور سے بالکل مختلف تھی۔ شہرام نے مزید کہا، تم آج بھی محبت کو خریدنے کی کوشش کر رہی ہو۔ تمہیں ابھی تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ محبت اعتماد، عزت اور کردار سے بنتی ہے، پیسے سے نہیں۔ یہ الفاظ جینیا کے دل پر تیر کی طرح لگے۔ پہلی بار اس کے احساس ہونے لگا کہ شاید مسئلہ دنیا نہیں بلکہ اس کی اپنی سوچ تھی۔ وہ ہمیشہ اپنے خواہشات کو محبت کا نام دیتی رہی، جبکہ حقیقت میں وہ صرف اپنی ضد پوری کرنا چاہتی تھی۔ ادھر فریال اپنی ساس کے گھر سے واپس آ چکی تھی۔ جب اسے معلوم ہوا کہ جینیا دوبارہ شہرام سے ملنے تھی تو اس نے کوئی ہنگامہ نہیں کیا، کوئی شکایت نہیں کی۔ اس کا اعتماد پہلے کی طرح مضبوط تھا۔ وہ جانتی تھی کہ جو رشتہ سچائی اور احترام پر قائم ہو، اسے کوئی تیسرا شخص نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ کچھ دن بعد ایک اور اہم موڑ آیا۔ پولیس کی تحقیق آگے بڑھ رہی تو کئی حقائق سامنے آنے لگے۔ یہ بھی واضح ہو گیا کہ جینیا کے خلاف لگانے گئے بیز الزامات کے پیچھے دانش کی ذاتی دشمنی اور اعتماد کا جذبہ شامل تھا۔ اگرچہ جینیا نے زندگی میں بہت غلطیاں کی تھی، لیکن اس کے خلاف ہونے والی زیادتی بھی اپنی جگہ ایک حقیقت تھی۔ جب یہ بات سامنے آئی تو دانش کا اصل چہرہ بھی سب کے سامنے آ گیا۔ لوگوں نے دیکھا کہ وہ اپنی آنے اور بدلنے کی آگ میں
اس قدم ادھا ہو چکا تھا کہ اس سے صحیح اور غلط کی تمیز ہی نہ رہی تھی۔ اس نے دوسروں کو تکلیف دے کر سکون حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن نتیجہ یہ نکل کہ خود اسے کی عزت اور اعتماد ختم ہو گیا۔ شہرام نے ایک دن دانش سے صاف الفاظ میں کہا، جو شخص دوسروں کو آگرانے کے لیے جیتا ہے وہ کبھی خود اونچا نہیں اٹھا سکتا۔ دانش کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وقت گزرتا گیا، انشور رہس قیمتی کی کارروائی مکمل ہوئی اور شہرام کو اس کا جائز حق مل گیا۔ آہستہ آہستہ اس نے اپنا کاروبار دوبارہ کھڑا کرنا شروع کر دیا۔ اس کے ملازم جن کی فکر ہر وقت کرتا تھا اس کے ساتھ کھڑے رہے۔ سب نے مل کر کمنی کو دوبارہ کامیابی کی طرف لے کر جانا شروع کر دیا۔ گھر کا ماحول بھی بدلنے لگا۔ جو لوگ پہلے پریشان اور متشر تھے اب ان کے درمیان سکون واپس آ رہا تھا۔ شہرام کے والدین خوش تھے کہ ان کا بیٹا مشکل وقت میں بھی اپنے اصولوں پر قائم رہا۔ فریال کی عزت اور مقام پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہو گیا، کیونکہ اس نے ہر آزمائش میں صبر، برداشت اور اچھے اخلاق کے مظاہر کیا تھا۔ اور جینیا کی زندگی کا سب سے بڑا سبق ابھی باقی تھا۔ ایک دن وہ تنہا بیٹھی تھی، اپنی زندگی کے مسئلوں کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اسے یاد آیا کہ اس نے کتنے لوگوں کو تکلیف پہنچائی، کتنے جھوٹ بولے، کتنی ظالمیں کی اور کتنی بار دوسروں کی خوشیاں چھیننے کی کوشش کی۔ وہ ہمیشہ یہ سمجھتی رہی کہ اگر اسے شہرام مل جائے تو وہ خوش ہو جائے گی، لیکن اب اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ خوشی کسی دوسرے انسان کو حاصل کرنے میں نہیں بلکہ اپنے کردار کو بہترین بنانے میں ہوتی ہے۔ اس دن پہلی بار اس کی آنکھوں میں سچے پچھتاوے کے آنسو نکلے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اب وہ دوسروں کی زندگیوں میں ظاہر کھلنے کی بجائے اپنی زندگی کو سنوار کے خوش کرے گی۔ شاید وہ ماضی کو نہیں بدل سکتی ہے، لیکن مستقل قوم بہترین ضرور بنا سکتی ہے۔ دوسری طرف شہرام اور فریال کا رشتہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو چکا تھا۔ ناظرین، ان دونوں نے مل کر ہر مشکل کا مقابلہ کیا۔ جب دولت ساتھ نہیں تھی تب بھی ساتھ تھے، جب حالات خراب تھے تب بھی ساتھ تھے، اور یہی کسی بھی رشتے کی اصل کامیابی ہوتی ہے۔ شام، شہرام اپنے گھر کے لان میں بیٹھا تھا۔ فریال اس کے پاس آئی اور مسکرا کر بولی، دیکھا، میں کہتی تھی نا کہ اللہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکالے گا۔ تو دوستو، شہرام نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا اور کہا، ہاں، اور مجھے یہ بھی سمجھ آ گیا کہ زندگی میں سب سے بڑی دولت پیسہ نہیں بلکہ وہ لوگ ہوتے ہیں۔ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک ضرور کیجیے گا اور اپنی کمنٹ میں رائے ضرور بتائیے گا۔ کیا جینیا نے صحیح کیا یا فریال نے؟ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ یاد رکھنا سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ویلکم ٹو دی ریویوز۔ ناظرین، شہرام کی زندگی عجیب آزمائشوں کے بنون میں پھنس چکی تھی۔ ایک طرف کاروبار میں باہری نقصان، دوسری طرف گھر کے اندر رشتوں کی الجھنیں، اور اوپر سے ایسے لوگ جو اس کے مجبوریوں کا فائدہ اٹھانا چاہتے تھے۔ مگر ان سب کے درمیان ایک حقیقت روز بروز واضح ہو رہی تھی کہ انسان کی اصل پہچان اس کے کردار اور اصول ہوتے ہیں، نہ کہ اس کی دولت یا وقتی کامیابیاں۔ دوستو، جینیا آج بھی اسی غلط فہمی میں مبتلا تھی کہ محبت صرف داؤد و ضد اور جذباتی باتوں سے حاصل کی نہیں جا سکتی ہے۔ وہ بار بار شہرام کو یہ یقین دلانے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ اس سے بے پناہ محبت کرتی ہے۔ اس نے اپنے قیمتی ہار بھی بیچ دیے تھا اور 4 کروڑ روپے لے کر شہرام کے
سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اس کی سوچ یہ تھی کہ شاید یہ قربانی دیکھ کر شہرام کا دل پگھل جائے گا، لیکن شہرام اب وہ شخص نہیں رہا تھا جو صرف خوبصورت باتوں اور جذباتی جال میں آ جائے۔ اس نے جینیا کو صاف الفاظ میں بتا دیا کہ محبت پیسوں سے نہیں خریدی جا سکتی اور نہ ہی کسی کو اس کے اصولوں سے ہٹایا جا سکتا ہے۔ شہرام نے اسے یاد دلایا کہ اصل مسئلہ پیسہ نہیں بلکہ کردار ہے۔ اس نے کہا کہ فریال میں وہ خوبیاں نہیں ہیں جو ایک انسان کو قابل عزت بناتی ہے، جبکہ جینیا نے ہمیشہ اپنی خواہشات کو دوسروں پر مسلط کرنے کی کوشش کی۔ یہ سن کر جینیا کے دل میں آگ لگ گئی۔ وہ یہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی کہ جس شخص کے لیے وہ سب کچھ چھوڑنے کا دعویٰ کر سکتی ہے، وہ اب اس کی بجائے فریال کی تعریف کر رہا ہے۔ دوسری طرف دانش کے دل میں بھی انتقام کی آگ بڑھ رہی تھی۔ جینیا کبھی اس کی بیوی تھی، لیکن اس نے دانش کو چھوڑ کر شہرام کو چن لیا تھا۔ یہی زخم دانش کے دل میں ناسور بن چکا تھا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ شہرام شدید مالی مشکلات کا شکار ہے تو اس نے ایک نہایت گھٹیا شرط رکھ دی۔ اس نے کہا کہ اگر شہرام جینیا کو تعلق دے دے تو وہ اسے مالی مدد فراہم کر سکتا ہے۔ دانش کو لگتا تھا کہ پیسے کی طاقت کے سامنے ہر انسان جھک جاتا ہے، لیکن وہ شہرام کے کردار کو نہیں جانتا تھا۔ شہرام نے بغیر ایک لمحہ ضائع کیے اس پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ اس نے کہا کہ وہ اپنے فائدے کے لیے کسی عورت کو ہتھیار نہیں بنا سکتا، چاہے جینیا سے اس کے تعلقات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہو، لیکن وہ کسی کی ذاتی زندگی کو اپنے مفاد کے لیے استعمال نہیں کرے گا۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے ثابت کر دیا کہ مشکل حالات میں بھی شہرام اپنے اصولوں پر قائم ہے۔ دوستو، ادھر جینیا کے چالیں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اس نے وہی ہار بیچ کر 4 کروڑ روپے حاصل کیے تھے، لیکن جلد ہی ایک ایسا طوفان آیا جس کا اس سے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ دانش نے اس پر ہار چوری کرنے کا الزام لگا دیا۔ پولیس گھر پہنچ گئی اور جینیا کو گرفتار کر لیے۔ گھر کی